हर घर में रौनक बरकत ही बरकत है हर पल, कर ले अपनी बख्शिश का इस माह में कुछ सामान। एक बार फिर अनवारे रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रिदा सैफ़ी आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। रब ताला का शुक्र है, एहसान है, मालिक का करम है कि आज हम 8वें रोज़े में दाखिल हो गए हैं और अब इफ्तारी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। और मैं जैसे कि कहती हूँ कि इतनी जल्दी ये वक्त गुजर गया, 8 रोज़े गुजर गए, पूरे पता ही नहीं चला। वो मेहमान जिसका हमें पूरे 11 महीने बेसब्री से इंतज़ार होता है, वो आया इतनी खूबसूरती के साथ और आके अब जो है वो 8 दिन उसके गुजर भी चुके हैं। और बड़ा अहम महीना, महीनों का बादशाह, जैसे कि आगाज़ में भी कहा, इसकी फजीलत और इसकी अहमियत पे भी बात कर रहे हैं। साथ ही जी क़ससुल अंबिया का सिलसिला भी जारी है और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हवाले से बात हो रही है। इसके अलावा जी आज आपको बताएं कि रोज़ाना की तरह ट्रांसमिशन में अब मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान भी होंगे, उलमाए कराम भी होंगे और नातख़्वाह हज़रात भी होंगे। इसके अलावा जी ट्रांसमिशन में आपको भी शामिल करेंगे और आपको शामिल करेंगे और बहुत सारे इनामात आपके लिए भी हैं और सवालात बहुत अहम हैं जो कि मैं पूछूंगी बहुत सारे। लेकिन उससे पहले जी ट्रांसमिशन के स्पाइसेस की तरफ भी चलते हैं, इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जैसे कि शेफ़ 21 में भी आप गए हुए थे और असद भाई बहुत मज़े के खाने आपको बता रहे थे और ख़वातीन का जो देरीना मसला है उसको हल कर रहे थे। सो जी ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की बात कर लेते हैं। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं पेप्सी, 7 अप, पाकोला मिल्क, टैंग, हमदर्द, रूह अफ़ज़ा, GFS बिल्डर, पिज़्ज़ा मैक्स, कौसर मिसाले, फॉर्मी बॉडी स्प्रे, मुगलिया निम्को और ब्लैक बेटी, शहनशाह राइस, मलका फूड्स, बॉन्जोर और इसके अलावा मलबूसात। ये सारे वो ब्रांड्स हैं जो कि हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में शामिल हैं। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं जो कि ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं और उन तमाम स्पॉन्सर्स की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ जो आप हमारे साथ बंधे हुए हैं। साथ ही अपने मेहमानों की तरफ भी जाएंगे और ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपने मेहमानों की तरफ भी बढ़ूंगी और उनसे भी बात करूंगी। सबसे पहले जी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं नातख़्वाह सैयद रेहान अनवर, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ जी, आपको खुशामदीद इस सेट पे। इसके अलावा जी मेहमानों में मेरे साथ सबसे पहले बैठे हैं जी फिरदौस शमीम नकवी साहब बैठे हुए हैं, मेंबर सूबाई असेंबली हैं, अपोजिशन लीडर भी रहे हैं सिंध के अंदर, उनको खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक फिरदौस भाई आपको भी और सारे नाजरीन को और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं आपको इस सेट पे खुशामदीद कहते हैं। साथ मेरे बैठे मुफ्ती वसीम सादिक बंदगी साहब, रोज़ाना की तरह आप उन्हें ट्रांसमिशन में हमारे साथ देखते हैं, उनको भी खुशामदीद कहूँगी। आपको खुशामदीद कहती हूँ मुफ्ती वसीम सादिक बंदगी साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। साथ मेरे आज मेहमान बैठी हैं जी, रमज़ान का महीना हो और ऐसे किसी हम एक्सपर्ट को ना ले जो आपकी सेहत के हवाले से भी आपका ख्याल रखे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर महानूर बुख्ती हैं जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं डॉक्टर ईसा की लैब की और फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर महानूर बुख्ती, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह गुड, थैंक यू सो मच। तो अपने मेहमानों से भी बात करेंगे और इसके अलावा कवाल भी मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे कवाल दोस्त भी यहाँ पे मौजूद होते हैं, उनकी तरफ भी जाती हूँ। आप सबको भी वेलकम जी और खुशामदीद कहूँगी अपने इस सेट पे। तो इस सेट पे जी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ और उन सब के मौजूदगी में हम ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के महीने की फजीलत के ऊपर भी और जो क़ससुल अंबिया का सिलसिला जारी है उसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हवाले से बात हो रही है। बिफोर स्टार्टिंग इट मैं ज़रा अपने मेहमानों की तरफ भी चली जाती हूँ। फिरदौस भाई आपके पास आती हूँ और मेरा ये सवाल बड़ा ही जो है वो अपने तमाम मेहमानों से होता है इस सेगमेंट में और मैं उनसे पूछती भी हूँ कि ये बताइए कि रमज़ानुल मुबारक का महीना, एक तो आई नो कि सियासत भी है और बहुत सारे मसाइल भी हैं चल रही है, लेकिन आपको याद है कि आपने अपना पहला रोज़ा कब रखा था? मैंने अपना पहला रोज़ा 4 साल की उम्र में रखा था। इतनी कम उम्र में? अच्छा, पहला रोज़ा। अच्छा।
اور وہ پورا بھی کیا تھا. اچھا دیٹ از واٹ آئی ہیو گاٹ پکچرز آف دیٹ ٹو. اوکے. اس سے کہ رکھوایا تو سحری اس لیے گئی تھی کہ 12 بجے تک شاید میں چھوڑ دوں گا، لیکن میں ضد کا ذرا پکا بچپن سے تھا، تو میں نے بھی پھر روزہ جب تک وقت نہیں پورا ہوا اس وقت تک رہا. تو اس صحیح. لیے یاد ہے کہ ابھی میری امی جب تھیں بحیات تو وہ یہی کہتی تھیں کہ خاندان میں سب سے کم عمر بچوں میں جس نے روزہ رکھا تھا وہ تم. زبردست. سو آپ کو یاد ہے کہ آپ نے وہ روزہ رکھا تو اس میں کوئی شرارت یا کوئی ایسی بات، کوئی چیز یاد ہے آپ کو؟ نہیں، کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں روزہ پورا کروں گا، کچھ کیا ہی نہیں گیا تھا گھر کے اندر. صحیح. کوئی اہتمام نہیں تھا. سب کو 90% یقین تھا کہ یہ روزہ جو ہے زیادہ سے زیادہ 1 بجے تک چلے گا، اس کے بعد یہ روزہ جو ہے 2 روزوں میں تبدیل ہو جائے گا. صحیح. 1 بجے تک والا اور 1 بجے کے بعد والا روزہ، جیسے کہ عام طور پہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے رہے کہ انکریج ضرور کرتے تھے بچوں کو. بالکل بالکل بالکل. ہمارے ہاں ابھی بھی یہ روایت ہے کہ پورا گھر چاہے وہ بچے کتنے ہی چھوٹے ہوں ان کو سحری پہ جگایا جائے گا اور ان کو سحری کرائی جائے گی. اور اس کے بعد چاہے وہ دن میں کتنی بھی میل دیں وہ اس پہ نہیں ہے، لیکن انہیں سحری پہ اٹھنے کی عادت ہونی چاہیے. اپنے ساتھ آپ نے فجر کی نماز پڑھانی ہے ان کو، کہ ان کو رمضان کی عادت ابھی سے پڑھے. عبادت ہے، لیکن عبادت کا خلوص کو سمجھنا وہ علیحدہ بات ہے، لیکن لوگوں کو پہلے اہمیت اس عبادت کی دلانے کے لیے، شوق رکھنے کے لیے وہ بہت ضروری ہے. اسی لیے افطاری کا انتظام ہی اسی لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو شوق ہو، کوئی اس میں اسپیشلٹی کریٹ کی جائے. ورنہ تو افطار تو ایک کھجور سے بھی ہو جاتا ہے، اور آج کل تو ویسے بھی صحت کے لحاظ سے کم رقم غذائیں کھائی جائیں. ہم تو افطار رمضان جو ہے اس لیے یاد رکھتے ہیں جی واہ اب کچھ پکوان میں بھی مزے زیادہ آئیں گے. جو چیزیں روز نہیں ملتی تھیں، دہی بڑے روز کھانے کو مل جائیں گے، پھلکیاں مل جائیں گی، مختلف قسم کے سموسے مل جائیں گے. تو رمضان کی اپنی بہت ساری کلچرل چیزیں ہیں جن کی بڑی اہمیت ہے، بسائڈ دا ریلیجیس سائڈ وچ از ویری امپورٹنٹ. یہ اللہ کا مہینہ ہے. بالکل. اس سے پہلے شعبان جو ہے وہ رسول اللہ کا مہینہ تھا. رجب شعبان رمضان کو ملانے کے جو ثواب ہے وہ مفتی صاحب بیان کریں گے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ تینوں ماہ جو ہیں عبادت کے لیے بہت ضروری ہے. بے شک. بہت اچھی اور خوبصورت بات کی آپ نے. آگے بڑھتے ناظرین، اور جیسے کہ سوم عربی زبان کا لفظ ہے اور مصدر ہے، اس کے معنی رک جانا ہے، جیسے چلنے سے رک جانا، بات کرنے سے پرہیز، کھانے پینے سے پرہیز کرنا وغیرہ. ابو عبیدہ کہتے ہیں کھانے پینے اور بات کرنے اور چلنے پھرنے سے رک جانے والا روزے دار ہے. لفظ سوم کا مادہ سواد واو اور میم ہے، اور یقیناً صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے جیسے کہ بات کی گئی اور بار بار ہر جگہ بتایا گیا ہے. اپنے نفس پر قابو پانا بھی، اور گناہوں سے رکنا، غصے سے رکنا، غلط کام سے رکنا، غلط بات سے رکنا، کسی بھی ناجائز کام سے رکنا، گناہوں سے رکنا، یہ ساری چیزیں روزے میں شامل ہیں. مفتی صاحب کی طرف آؤں گے. مفتی وسیم صادق بندگی صاحب، رمضان کی جو فضیلت ہے اور اہمیت ہے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی. صدق اللہ العظیم. تقریباً ہم لوگ روز ہی رمضان کی فضیلت، اہمیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور مختلف پہلوؤں سے کر رہے ہیں. بالکل. کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مختلف جہتوں سے ہم سمجھیں اور پھر اس کے جو فضائل ہیں، جو اس کی اہمیت ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو. اور اصل ہمارا مقصد یہ ہے، ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم روزے کے اور رمضان کے جو مقاصد ہیں اس کو ہم سمجھ لیں. کیونکہ جیسے ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ روزہ محض بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ خود احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بھی بارہا اس بات کا تذکرہ ہے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ جو ہے وہ ہمیں بہت سارے مقاصد کی طرف متوجہ کرتا ہے. فار ایگزامپل جیسے ہم صبح سے شام تک کچھ نہیں کھاتے، حالانکہ وہ کھانا جو ہمارے لیے حلال تھا، ہمیں بھوک ہے پیاس ہے لیکن نہیں کھا رہے. تو کیوں نہیں کھا رہے؟ کہ اللہ کا حکم ہے. اچھا، اس میں ہماری ایک مشق چل رہی ہے، پریکٹیکلی ایک چیز کر رہے ہیں ہم، اور وہ کہلاتا ہے صبر. یعنی ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھانے پینے سے رک رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں. اسی لیے احادیث میں رمضان کو صبر کا مہینہ بھی قرار دیا گیا. تو یعنی روزہ ہمیں ہمارا ایک اہم ہتھیار، جو مومن کا ایک اہم ہتھیار ہے صبر. چونکہ دنیا مومنین کے لیے اس لیے نہیں بنائی گئی کہ وہ اس کو اپنے لیے جنت سمجھ لیں، بلکہ یہ آزمائش کی جگہ ہے، اور آزمائش میں ہمیں صبر کی ضرورت پڑتی ہے. یہ ہمارا ہتھیار ہے.
اور صبر جو ہے نا وہ اولو العزم لوگوں کا کام ہوتا ہے. اب رمضان ہمیں صبح سے شام تک اس کی بھی پریکٹس کرواتا ہے. باقاعدہ ہم عملی طور پر صبر کرتے ہیں اور پھر یہی روزے کا ایک مقصد ہے. ویسے اس کے بہت سے مقاصد ہیں, یہ ان مقاصد میں سے ایک ہے کہ وہ ہمیں صبر کی طرف متوجہ بھی کر رہا ہے اور ہمیں صبر سکھا بھی رہا ہے. اچھا, روزے کی ایک بڑی فضیلت ہے. یہاں پر ڈاکٹر صاحبہ بھی بیٹھی ہیں, بہت سارے آپ کے ہاں ایسے گیسٹ آتے ہیں جو ہے اس کے جسمانی فوائد, طبی فوائد کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو روزہ ہمارے جسم کی زکوٰۃ کہلاتا ہے. اچھا, یہ جو ہے زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ وہ طہارت پیدا کر دے, پاکیزگی پیدا کر دے. مال کی زکوٰۃ اسی لیے دی جاتی ہے کہ وہ مال میں طہارت پیدا کرتا ہے. یعنی اگر کہیں آپ کے مال میں شک شبہ ہے, کوئی ایسی چیز ہے, تردد ہے آپ کو کہ شاید حلال کے ذرائع کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ اور بھی شامل ہو گیا ہے, تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مال میں طہارت پیدا ہوتی ہے. اب انسان کے جسم کی جو زکوٰۃ ہے نا اس کو جو ہے روزے کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے. اب دیکھیے کہ یعنی ہمارے جسم میں بھی اس سے طہارت پیدا ہونے والی ہے. اسی طرح میدے کے بہت سارے فوائد ہیں. مسلسل میدہ ہمارا کام کرتا ہے, ہم رات دن کھا رہے ہیں, 11 مہینے سے کھا رہے ہیں, تو کوئی بھی چیز جب مسلسل کام کرتی ہے تو لا محالہ اس کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے. اس لیے جو ماہر طبیب ہیں, ماہر حکماء ہیں, وہ بعض امراض میں اور صحت مند رہنے کے لیے یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کچھ دیر کے لیے اپنے معدے کو خالی رکھیں. ہمارے لیے آٹومیٹک اللہ رب العالمین نے ایک مہینہ ہی مقرر فرما دیا کہ اس میں تم روزہ رکھو, معدے کو بھی تھوڑا آرام دو, اس سے تمہاری صحت کے اندر بھی بہتری آ جائے گی. یہ روزے کے مقاصد میں سے ایک ہے. اچھا, ایک اہم مقصد روزے کا یہ ہے جس سے اس کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے, جس کو قرآن نے بیان کیا کہ لعلکم تتقون, کہ تمہیں روزہ اس لیے فرض کیا ہے اس کے ذریعے تمہیں پرہیزگاری ملے گی. اچھا, پرہیزگاری اور تقوی یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو ہم سنتے ہیں, لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے. اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے, کیا چیز ہوتی ہے یہ. دیکھیں, ایک اچھا انسان بن جانا نا, اچھے اخلاق والا, ہر ایک سے جس کو فائدہ ملتا ہو, ہر ایک کو وہ فائدہ اور خیر پہنچاتا ہو, یہ ہے اصل میں تقوی. یعنی انسان کی ذات ایسی بن جائے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ ملے, اس سے راحت ملے. جس طرح کہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش بن جائے. تو بیسک تقوی اور پرہیزگاری والا شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ ملتا ہے. جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ آپ اچھے انسان بنے اور اچھے مسلمان بنے, یعنی مسلمان تو ہیں لیکن اچھے مسلمان بننا ہے. اب اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو اخلاقیات کے اوپر بھی نظر رکھتا ہے, جو دیکھتا ہے مجھے غصہ بھی کنٹرول کرنا ہے, جو دیکھتا ہے میرے مزاج میں بھی نرمی ہونی چاہیے, جو دیکھتا ہے مجھے دوسروں کے ساتھ ہمدردی بھی کرنی ہے, مجھے دوسروں کے کام بھی آنا ہے, مجھے اپنے آپ کو وسیع القلب اور وسیع الظرف بھی بنانا ہے. یہ ہوتا ہے اچھا مسلمان. اب روزہ ہمیں متقی بناتا ہے, یعنی روزہ ہمیں ایک اچھا انسان بناتا ہے. لیکن یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم ان مقاصد پر نظر نہیں رکھتے. ہم رسمی طور پر زیادہ تر روزہ رکھ لیتے ہیں. رسم رواج یہ ہے کہ بھائی صبح سے شام تک بھوکے رہنا ہے, صبح سحری کرنی ہے, شام کو افطار کا اہتمام کرنا ہے. تو یہ مقاصد بھی سامنے رکھنے ہیں ہم نے. اچھا, جب ان مقاصد کو ہم سامنے رکھیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جب رمضان گزر جائے گا نا, تو رمضان گزرنے کے بعد اس کے اثرات ہمارے اندر موجود ہوں گے. اچھا, ایک سوال بڑا اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی رمضان میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے تو پھر آپ غلط کام کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا, ہم خود بھی دیکھتے ہیں بہت سے غلط کام ہو رہے ہیں, تو شیطان تو قید میں ڈال دیا گیا, پھر کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں 11 مہینوں تک شیطان کی بات کو اتنا فالو کرتے ہیں, اسے اپنا اتنا دوست بنا کے رکھتے ہیں کہ شیطان تو قید میں چلا جاتا ہے لیکن ہماری عادت اور مزاج اس کی حرکتوں کی طرح ہو جاتا ہے. اب ہمیں رمضان ایسا گزارنا ہے کہ جب رمضان ختم ہو جائے تو پھر رمضان کی عادات ہمارے مزاج میں شامل ہوں, ہماری عادت میں شامل ہوں, اور ہم ایک متقی اور پرہیزگار اور اچھے مسلمان بن کر معاشرے میں زندگی گزاریں. بے شک, بہت اچھی اور خوبصورت بات مفتی وسیم صادق بندگی صاحب بیان کر رہے تھے. ڈاکٹر مانور کی طرف بھی آؤں گی. ڈاکٹر صاحبہ, اب تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روزہ تو ہمیں تو بتایا ہمارے دین کے اعتبار سے, اسلام کے اعتبار سے 1450 سال پہلے, لیکن سائنس آج کہہ رہی ہے جی بڑا آج کل فیشن میں انٹرمیٹنگ فاسٹنگ جس کو کہتے ہیں, اور میں دیکھ رہی ہوں ہالی ووڈ اور بالی ووڈ میں جتنے ایکٹرز ہیں وہ اس کو بڑا اس حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں اور بہت زیادہ اس کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں. سو سائنس بھی اب اس کو ہینڈس پروف کر رہی ہے کہ جی روزے کے جو فوائد ہیں تھوڑی سی اس پہ جو ہے میں چاہوں گی اس کو ہائی لائٹ کریں. تھینک یو. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جیسے آپ نے بولا, اور یہ ایک نارمل روٹین میں اپارٹ فرام رمضان فالو کیا جاتا ہے, جس کے اندر کچھ آورس ہوتے ہیں, ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ بگنرس کے, اور اس کے بعد فردر انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں یہ آتا ہے کہ آپ نے کچھ آورس کچھ کھانا نہیں ہے,
اور جب ہم رمضان کو دیکھتے ہیں اٹس ویری بلیسنگ فار اس کہ ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ہمارے تو یہ ریلیجن کا پارٹ ہے جو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جتنا بھی ہم لوگ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کے دوران فاسٹ کرتے ہیں ہماری باڈی کو ایک تو ہیل ہونے کا ٹائم ملتا ہے, سیکنڈ کیلوریز وغیرہ جو ہم لے رہے ہوتے ہیں وہ برن کرنے کا ٹائم ملتا ہے. اگر بھی اور کیپ ایٹنگ ہم کھاتے رہتے ہیں یا ہم کنٹینیوس میل لیتے رہتے ہیں, جب نارمل ڈیز کے اندر صبح بریک فاسٹ کیا, لنچ کیا, کچھ منچنگ کر لی, تو جو ہمارا کاؤنٹ ہوتا ہے کیلوریز کا وہ انکریز ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو فیٹ جمع ہو رہا ہے اور جس کی وجہ سے ہمارا ویٹ انکریز ہو رہا ہے وہ برن ہوتا ہی نہیں, اسے برن کرنے کا ٹائم ہی نہیں آتا کیونکہ آپ اوپر سے اور فوڈ لیتے جاتے ہو کنٹینیوسلی, ایون دو کہ وہ اسٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے فیٹ کی شکل میں. فاسٹنگ ہمارے ساتھ ایک پلس پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم اوپر سے کوئی فوڈ نہیں لے رہے ہوتے اپارٹ فرام سحری اور افطار, تو جو بیچ کا ٹائم ہوتا ہے اس میں جو ہماری باڈی میں فیٹ جتنا موجود ہوتا ہے وہ برن ہونا شروع ہو جاتا ہے ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے. تو یہ ایک بہت آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے ویٹ لوز کرنے کے لیے اگر لوگ کرنا چاہیں اس کے اندر, رمضان کے اندر خاص طور پہ, اور ہم بہت ریکمینڈ کرتے ہیں کہ رمضان ایک آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے ویٹ لوز کرنے کے لیے. سو اس کا مطلب ہے کہ فاسٹنگ کے تو بڑے زبردست قسم کے جو اچھے میں کہوں پازیٹیو اثرات ہیں اور اس کے فوائد ہی ہیں, کیونکہ نقصان کوئی نہیں ہے. ادروائز ہم پہلے تو یہ سنتے تھے کہ جی جو نان مسلمس کے حوالے سے ہم دیکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ جی آپ بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر, روزہ رکھ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز جو ہے جو نان مسلمز ہیں اس میں بھی اور باقی دنیا کے اندر بھی وہ بہت زیادہ اس کو جو ہے, یہ چونکہ جیسے ابھی انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کی ہم نے بات کی, اس کو بہت زیادہ جو ہے تقویت مل رہی ہے, یعنی کہ اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو اٹ مینس کہ فاسٹنگ کے تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ جس چیز کا بھی نظام رکھا وہ آج سائنس بھی اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہی ہے اور اس کو کہہ رہی ہے کہ ہاں جی بڑا زبردست کام ہے, حالانکہ ہمیں تو 1450 سال پہلے بتا دیا گیا تھا. تو جو فاسٹنگ کے جو افیکٹس ہیں پازیٹیو, اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ اچھا, فاسٹنگ سے ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے پیشنٹس جیسے فار ایگزامپل پیپٹک السر کے پیشنٹس ہیں یا بہت ساری ایسی کنڈیشنس ہیں جس میں آپ کو تھوڑا بہت اپنے فوڈ یا اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کرنا ہے یا آپ نے اس میں تھوڑا گیپ دینا ہے, نارمل روٹین میں نہیں ہو پاتا. لیکن جیسے ہی رمضان آتے ہیں اور ہمارا کوئی پیشنٹ اگر فاسٹنگ کر رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹائم پیریڈ مل جاتا ہے باڈی کو ہیل کرنے کے لیے. اور سب سے زیادہ جو بینیفٹ ہوتا ہے فاسٹنگ سے وہ ڈیٹاکس ہو رہی ہوتی ہے ہماری باڈی 1 منتھ کے لیے. اگر آپ جنرل فاسٹنگ پہ جائیں یا آپ ویسے نارمل ڈیز میں فاسٹنگ کریں تو کوئی بھی 2 سے 3 دن سے زیادہ فاسٹنگ نہیں کر پاتے, اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں پھر وہ چیٹ ڈیز اور چیٹ ہونا اینڈ آل دیٹ کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. بٹ ایز فار ایز رمضان از کنسرن آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ اسے فلفل کر رہے ہیں. اور اگر آپ اسی کو ہی فروٹفل بنانے کے لیے آپ جو افطار ہے اور آپ کی جو سحری ہے اگر آپ وہ کاؤنٹڈ کیلوریز لیں اور اس کا پرپورشن بیلنس رکھیں تو یہ بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے ویٹ لوز کرنے کے لیے. اچھا کوئکلی بتا دیں, پھر میں نے بریک پہ بھی جانا ہے ڈاکٹر صاحبہ, کہ جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں اور رمضان میں بھی ڈیورنگ دی فاسٹنگ بھی اگر وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے, اور کس ٹائم پہ زیادہ ان کے لیے افیکٹو ہے ان کو کرنی چاہیے, اور ایکسرسائز افیکٹو ہے اس پیریڈ میں بھی؟ ایبسلیوٹلی. آپ کرتے کیا جب آپ فاسٹنگ میں ایکسرسائزز کر رہے ہیں, آپ کے اپارٹ فرام آپ کے سارے وائٹلس کنٹرول ہیں, کوئی اور پیشنٹ نہیں ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا فیٹ برن ہو رہا ہے باڈی میں سے, ایک تو فاسٹنگ میں ہو رہا ہے, اوپر سے آپ ایکسرسائزز کریں تو وہ پلس ہو رہا ہے. نارمل ڈیز میں جتنا آپ برن کرتے ہیں ویٹ لوز کرتے ہیں رمضان کے اندر وہ ڈبل اسپیڈ میں ہوتا ہے کمپیریٹیولی ٹو نارمل ڈیز. تو یہ تو ایک آئیڈیل ٹائم ہے. دوسرا یہ کہ ٹائمنگ کون سی ہونی چاہیے. ہم موسٹ پروبیبلی ریکمینڈ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ویک میں 3 دفعہ آپ ایکسرسائز رکھیں, وہ ڈپینڈ کر رہا ہے آپ کارڈیو کر رہے ہیں, جنرل کر رہے ہیں, ہول باڈی کر رہے ہیں یا مکس کر رہے ہیں. تو یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ کہ انہیں کتنا ویٹ لوز کرنا ہے, ان کا BMI کتنا آیا ہے, کتنا زیادہ ہے. اور خاص طور پہ میں ریکمینڈ کروں گی وہ پیشنٹس جو اولڈ ایج کے پیشنٹس ہیں جن کو نی آرتھرائٹس وغیرہ اس ٹائپ کے بہت سارے مسئلے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم ویٹ لوز نہیں کر سکتے, ہم ایکسرسائزز نہیں کر سکتے. تو فاسٹنگ کے ساتھ آپ اگر تھوڑی سی بھی ایکسرسائز کریں گے تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کا ویٹ ڈبل اس میں ریڈیوس ہوتا ہے. واو دیٹس ایکسلنٹ. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ کہ ہمیں بتا رہی ہیں بڑی زبردست کام. سید ریحان انور بھی میرے ساتھ موجود ہے, میں چاہوں گی کہ بارگاہ رسالت میں ہدیانات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں, اسی سے ہم بریک پہ چلے جائیں گے. جی
وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ یاسین و مزمل و مدثر توئی طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، یاسین و مزمل و مدثر توئی طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے، کیا شان ہے ان کی جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے، وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے، اسرا میں امامت، اسرا میں امامت جنہیں نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی سے عزت و رفعت، وہ محسنوں، وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، ہاں وہ میرا ویلکم بیک ناظرین، اور بریک پہ جانے سے پہلے جی ہم نے بہت ہی خوبصورت کلام سنا، تاجی برادرز پیش کر رہے تھے، اور اب ہم بات کریں گے قصص الانبیاء کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ کل ہم نے بتایا تھا آپ کو یہاں تک کہ جی ان کے جو بھائی ہوتے ہیں وہ انہیں کس طرح سے فروخت کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں سے، لیکن اس کنڈیشن پہ کہ یہاں سے دور لے کر جانا اس بندے سے کہ جی، اور کہیں دور لے جا کر تم انہیں فروخت کرو گے، اور وہ اپنے بھائیوں کے خوف سے خاموش ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے ان کا، کیونکہ وہ ان کے اوپر پہلے ہی اتنے زیادہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ان کو آلریڈی ان کے ساتھ جو ہے ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں، ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ ایک لفظ بھی نہیں بولتے اپنے بھائیوں سے۔ بہرحال
پھر 20 درہم میں جب انہیں فروخت کر دیا جاتا ہے تو جو مالک بن زہر ہوتا ہے وہ انہیں خرید کے مصر کے بازار کا رخ کرتا ہے اور بازار میں ان کو فروخت کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ان دنوں جو مصر کا بادشاہ ہے ریان بن ولید، وہ جو تھا اس نے اپنے وزیر اعظم قطفیر مصری کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ دیے تھے، اور مصر میں لوگ اس کو عزیز مصر کے خطاب سے پکارتے تھے۔ جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ بازار میں مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت حسین نقوش کا جو ہے ایک غلام فروخت کے لیے لایا گیا ہے اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی بولیاں لگا رہے ہیں بازار میں اور جمع ہو گئے ہیں، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنی ہی قیمت دے کر انہیں خرید لیتا ہے اور گھر لے جا کر اپنی بیوی سے کہتا ہے جس کا نام زلیخا ہوتا ہے کہ اس غلام کو نہایت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھو۔ اس وقت آپ کی عمر جو ہوتی ہے وہ 13 سے 17 برس کے برابر جو ہے وہ بتائی گئی ہے، کہیں 13 کہیں 17 اس طرح سے، اور وہ ان کو کہتا ہے کہ جی ان کو رکھو۔ اب یہ جو معاملہ ہے اس پہ میں مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گی، یہ جو کیسے خون کے رشتے بیچ رہے ہیں اور پھر پہلے تو کنویں میں ڈال دیتے ہیں، وہاں سے بچ کے نکلتے ہیں تو پھر آدمی کو بیچ دیا، اب وہ فروخت ہونے مصر کے بازار میں آ گئے ہیں، پھر وہ زلیخا تک اب وہاں پہنچ گئے ہیں۔ اس ساری سچویشن میں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ مشکل آتی ہے، حالانکہ وہ اتنی کم عمر میں ہے، ان کو اس وقت تو بچے بالغ بھی نہیں ہوتے، اس وقت احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ پتہ ہے ان کے والد محترم کو کہ آگے جا کے ان کو نبوت ملنی ہے اور وہ خود بھی جو ہے سختیاں اور مشکلات فیس کر رہے ہیں، کتنا بڑا سبق ملتا ہے آج کے دور میں کہ ہمارے پاس تھوڑی سی کوئی مشکل آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، سب سے رونے گانے کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ جی دیکھو کتنی مشکل آ گئی ہے۔ تو اگر ہم اس زمانے کو اور اس وقت کو اس وقت سے ریلیٹ کریں اور لوگوں کو سمجھائیں تو کتنا بڑا سبق اس میں موجود ہے۔ جی مفتی صاحب۔ جی دیکھیے، جہاں پر یہ واقعہ ہے جتنا ابھی آپ نے بتایا ہے، تو قرآن پاک کے اندر سورہ یوسف میں وہاں پر ایک جملہ ہے واللہ غالب علی امری، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جہاں قصہ چل رہا ہے وہیں پر اللہ نے یہ ارشاد فرمایا اور اللہ کا امر بالآخر غالب آ گیا۔ اس کا مفہوم مفسرین نے یہ لکھا ہے، یعنی جو تقدیر تھی وہ ان تمام معاملات میں غالب رہی۔ اب کیسے غالب رہی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو یہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا یوسف اپنے بھائیوں کو خواب نہ بتائے کہ وہ حسد میں اس سے نقصان پہنچائیں گے، لیکن اللہ کو یہی منظور تھا، تقدیر غالب تھی کہ ان کے ساتھ ایسا ہونا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ان کے بھائی تھے وہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کا امر غالب آ گیا اور قتل ہونے سے اللہ نے ان کو بچایا، اور یوں وہ وہاں سے چلتے چلتے قافلے کے ساتھ انہوں نے کنویں میں ڈالا اور بازار مصر میں پہنچ گئے۔ تو ایک سبق تو یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر، اللہ کا امر جو ہے وہ تمام معاملات میں غالب رہتا ہے۔ انسان صرف کوشش کرتا ہے اور کوشش کے بعد بھی اگر اسے کہیں نقصان ہو جاتا ہے یا اس کے راستے میں مشکلات آتی ہیں تو پھر اسے اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بازار مصر میں لے کر گئے تو اب یہاں یہ سوال ہے، غلاموں کا دور تھا، غلام بکتے تھے، آپ کے اتنے زیادہ رقم کیوں لگی اور آپ کا اتنا زیادہ بھاؤ کیوں لگا؟ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب آپ کو لے کر بازار مصر کے اندر وہ شخص لے کر چل رہا تھا تو آپ کے چہرے پہ اتنا حسن آ گیا، حالانکہ آپ پورے راستے بڑی مشقت والا سفر کر کے گئے تھے، لیکن جب آپ اس بازار مصر میں پہنچتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ اتنا حسن آ گیا، روایات میں لکھا ہے کہ آپ کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل کر در و دیوار پہ پڑنے لگی۔ آپ کی اس خوبصورتی اور اس حسن کو دیکھ کر لوگ دھنگ رہ گئے۔ اور اچھا، اس پر قرآن نے گواہی بھی دی ہے، کیونکہ جب حضرت زلیخا ان کی سہیلیوں نے جب یہ تانا دیا تھا کہ ایک غلام پر آپ کیسے فدا ہو گئی، تو انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں غلام کا نظارہ دکھاتی ہوں۔ اب قرآن کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے اپنی سہیلیوں کو کھڑا کیا اور ان کے ہاتھوں میں فروٹ دے دیے کاٹنے کے لیے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سامنے آئے، ان کی نظر پڑی تو اس حسن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، قرآن کے الفاظ ہیں، اتنا ان کا حسن تھا۔ اس حسن کی وجہ سے پھر لوگ دیکھ کر ان کی قیمت زیادہ لگاتے تھے۔ اچھا، خریدنے والے کون تھے؟ عزیز مصر۔ یہاں پر ایک بات میں ضرور مینشن کروں، حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 افراد ایسے ہیں جن کی فہم و فراست بہت اعلیٰ درجے کی تھی۔ ان میں سے ایک کہتے ہیں عزیز مصر ہیں، کہ جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اور نہ صرف خریدا، خریدنے کے بعد انہوں نے اپنی بیوی سے یہ کہا تھا اکرمی مسواہو،
کہا کہ یہ جو غلام لے کر آیا ہوں اس کی تکریم کرنی ہے، حالانکہ غلام کی تکریم تھوڑی کی جاتی ہے، لیکن یہ ان کی فہم و فراست تھی کہ ان کے چہرے کو دیکھ کے وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی خاص شخصیت ہے. انہوں نے بحیثیت غلام نہیں خریدا تھا، بلکہ انہوں نے اس لیے خریدا تھا کہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے کہ کہا اس بچے سے ہمیں کوئی فائدہ ملے آگے چل کے، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. تو یہ ان کی فہم و فراست تھی کہ انسان بہت سے تجارت کاروبار کرتا ہے، لیکن کہیں کہیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے خرید و فروخت میں یا اپنے سودے کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، کہ اس کو دنیاوی نفع کے ساتھ ساتھ کہیں اخروی نفع مل رہا ہو تو اس کو ترجیح دے دینی چاہیے. تو یہ بھی اس واقعے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ آپ اس بازار میں بک تو گئے، لیکن خریدنے والا شخص بڑا سمجھدار تھا اور اس کے بعد بڑی تکریم سے اس نے رکھا. پھر اس کے بعد وہی بات ہے کہ واللہ غالب علی امری، کہ اللہ کی جو تقدیر ہے پھر غالب آنے والی تھی، کہ وہاں پر پھر حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں چلے جاتے ہیں، معاملات پھر آگے کی طرف بڑھتے ہیں. پھر وہ جتنا واقعہ انشاءاللہ آگے ہے اس کو مزید کنٹینیو کریں گے. پھر ٹھیک ہو گیا. اچھا میں آپ کی طرف بھی آؤں گی ڈاکٹر مہنور بگٹی. مجھے بتائیے گا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور، کہ یہ جو ہم ایکسرسائز کرتے ہیں ڈیورنگ دس منتھ، تو فاسٹنگ کے دوران کیا سب سے اچھا ٹائم ہوتا ہے، بیسٹ ٹائم کون سا ہوتا ہے جس میں جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسرسائز کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں؟ جو ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں ان کے لیے آئیڈیل تو ہمارے پاس اگر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ لوگ جو ڈے ٹائم میں ڈیورنگ روزہ بہت زیادہ لیتھارجی یا ڈی ہائیڈریٹڈ سا فیل کرتے ہیں تو وہ افطار کے بعد لیٹ آورس میں کر سکتے ہیں. بٹ جن کی روٹین کچھ ایسی ہے اور وہ جم جا کے کرتے ہیں اور ان کے جم مارننگ ٹائم ہے، تو آفٹر فجر آپ کا سحری کے بعد والے جو ارلی آورس ہیں وہ ایک آئیڈیل ٹائم ہو جائیں گے کرنے کے لیے. اس کا ریزن یہ ہے کہ اتنا ٹیمپریچر زیادہ نہیں ہوتا ایٹماسفیئر میں، اور جب ٹیمپریچر تھوڑا کم ہوتا ہے تو باڈی کے اندر سے آپ اتنے کم ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی اسی سوال پر بس اب آ رہی تھی کوئکلی کہ ڈی ہائیڈریشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کھانے کا تو زیادہ تر ویسے بھی فاسٹنگ میں نہیں پتہ چلتا، لیکن ڈی ہائیڈریشن کچھ لوگوں کو ہو جاتی ہے. ٹائمز پین فیل ہو رہا ہوتا ہے سائڈس میں اور اس طرح کا پرابلم ہوتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے کیا ٹپس ہونی چاہیے یا کیا بیسٹ پاسبلٹیز ہیں جو کہ آپ بتائیں گی؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ افطار کریں تو میک شیور کہ جوسز کی بجائے آپ واٹر انٹیک رکھیں. اوکے. بیکاز جب ہم گلوکوز لے لیتے ہیں یا جوسز وغیرہ لیتے ہیں تو اس کے بعد ایک فلنس والی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے، اور واٹر انٹیک پھر موسٹلی جتنے بھی لوگ ہیں وہ واٹر انٹیک اتنا زیادہ نہیں لیتے. تو پانی کے ساتھ آپ افطار کریں، اور اب اس کے بعد آپ نے، لوگ ویٹ کرتے کہ پیاس لگے گی تب ہم پانی پیئیں گے، نہیں، تھوڑی تھوڑی دیر سے آدھا گلاس 1 گلاس یہ آپ پیتے رہیں، اور یہ میک شیور کریں کہ سحری تک آپ کے 7 to 8 گلاسز آف واٹر ہو جائے. اوکے، دیٹس ریئلی امپورٹنٹ، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں. ایٹ ٹائمس مجھے خود یہ تھوڑا سا ایشو آتا ہے کہ جی آپ کا پانی کا جو مسئلہ اس کی وجہ سے سائڈس میں بہت پین ہونے لگ جاتا ہے. تو جی ٹھنڈے پانی سے نہیں افطار کریں، جی بالکل یہ تو ہے. گرم پانی سے افطار کریں گے تو آپ کو پیاس جلدی سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی، سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی. ورنہ روم ٹیمپریچر. بالکل کولڈ واٹر از ناٹ گڈ فار افطار. بالکل کولڈ واٹر تو ویسے بھی اچھا نہیں ہوتا. ویسے بھی نہیں، لیکن لوگ زیادہ تر افطار کے بعد خاص طور میں گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈا پانی، برف والا پانی، ٹھنڈا شربت، یہ اگر آپ کو ہے جیسے چائے سے افطار کر لیجئے ہاں جی، تو آپ کو پیاس بہت جلدی بچ جائے گی. صحیح ہو گیا. اچھا فردوس بھائی آپ کی طرف آؤں گے. فردوس بھائی کیسے مینج کرتے ہیں؟ سیاست کا بھی پریشر ہے، کام بھی پھر ہے، اور رمضان کے مہینے میں ساری چیزوں کو کیسے، اور آج کل تو آپ لوگوں کو بڑی سختی بھی ہے جس طرح کی چل رہی، تو کیسے چیزوں کو مینج کیا جا رہا ہے؟ رمضان امتحان ہے. ہاں، یہ جو امتحان لے رہے ہیں تو اس کے اندر انسانوں کا امتحان ہے، کس کے خلاف ہے؟ شیطان کے خلاف ہے. تو اس میں کون سی بات ہے؟ امتحان دینے کا عادی ہونا چاہیے مسلمانوں کو. پہلے الزامیہ آزماتا ہے، ہر غم کے بعد اس نے کہا ہر غصہ کے بعد یسرا ہے. تو انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی. تو ہمیں اس میں خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے. ہم وہیں ڈٹے ہیں جدھر ڈٹا ہونا چاہیے. جہاں تک آپ نے بات کی، میری رمضان کی فلسفی تھوڑی فرق ہے. اچھا، میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ اصل میں روزہ وہی ہے جب آپ اپنا دن اسی نارمل روٹین سے گزاریں جس روٹین سے آپ اپنے نارمل ڈیز گزارتے ہیں. یہ کہ رمضان کا مہینہ آ گیا تو اس کے مطلب یہ کہ 2 بجے کے بعد کام بند، جا کے سو جاؤ. یہ سب یہ نہیں ہے. اجازت ہے اس میں کوئی، لیکن اصل رمضان کا فائدہ اسی وقت ہے کہ آپ اپنے نارمل روٹین کے ساتھ روزہ رکھیں.
رائٹ. اگر آپ نے جو وقت کام سے ہٹا رہے ہیں وہ وقت صرف ایک چیز میں صرف ہونا چاہیے، عبادت. اس لیے کہ وجہ تخلیق انسان جو ہے وہ اللہ میاں نے کہا ہے کہ میں نے پیدا ہی تمہیں اس لیے کیا کہ تم میری عبادت کرو. اور عبادت میں سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ سب سے افضل عبادت ہے لوگوں کی خدمت کرنا، یعنی حقوق العباد ادا کرنا. یہ بھوک کا عنصر جو ہے، یہ بھوک کا عنصر اتنا اہم ہے کہ آپ کی ذمہ داریوں میں کہ آپ کے محلے میں آپ کے ارد گرد کوئی بھوکا نہ سوئے. اگر آپ کو اس بھوک کا احساس ہو جائے اور سارے سال یہ احساس رہے تو آپ اپنی خیرات، اپنے صدقات، اپنی زکوٰۃ ہمیشہ ان لوگوں کو پہنچائیں گے جو حقدار ہوں گے. یہ تو اور سب سے پہلے بھوک مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے. صحیح، بہت خوبصورت. کوئی پیغام ہے جو دینا چاہتے ہیں؟ میں اپنے تمام مسلمانوں کو کہتا ہوں، خاص طور پہ وہ جو تاجر برادری سے تعلق رکھتے ہیں، کہ یہ مہینہ رمضان کا جو ہے یہ عبادت، آپ کی عبادت یہ ہے کہ آپ منافع خوری نہ کریں. آپ کی عبادت یہ ہے کہ آپ اپنے منافع کو کچھ کم کر دیجئے اس مہینے میں، کہ عوام کو تکلیف نہ پہنچے. آپ ذخیرہ اندوزی مت کیجئے اس میں. اور تمام مسلمانوں سے کہ جب کوئی تم سے مانگے تو اس کے سوال کو رد نہ کرو، چاہے 1 روپیہ ہی دو، 58 دو، اس سے کہ وہ اللہ کے نام پہ مانگتا ہے. یہ اللہ کا مہینہ، اس میں کسی کا سوال رد نہ کرو. بہت خوبصورت بات. مفتی صاحب دعا کرا لیجیے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. پروردگار عالم ہم سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس مہینے میں جتنی عبادات کی جا رہی ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس ماہ مقدس کی برکتیں، رحمتیں ہم سب کو نصیب فرما. پروردگار عالم اس ماہ مقدس کے صدقے سے ہمارے ملک پاکستان کے حال پر رحم فرما. یا اللہ اس ملک کو نیک عادل حکمران عطا فرما. اس ملک کے جو معاشی معاملات ہیں یا اللہ اس کی معیشت، اس کی جو اقتصادی صورتحال ہے اس میں مزید بہتری اور مضبوطی پیدا فرما. یا اللہ ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما. ہمارے ملک میں بے روزگاری، بدامنی، بھوک، افلاس جو مسائل ہیں یا اللہ ان پریشانیوں سے نجات عطا فرما. رزق کی فراوانی عطا فرما، اپنی نعمتوں کی فراوانی عطا فرما. ہم سب میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما. ہماری نا اتفاقیاں اور نفرتوں کو دور فرما. افواج پاکستان کی حفاظت فرما. تمام سیکیورٹی کے ادارے جو اس ملک کی حفاظت میں لگیں یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما. پروردگار عالم امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہم سب کو زندگی عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. اور بے شک رب تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. یہ گھڑیاں بہت مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. ٹرانسمیشن کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں ناظرین، اور ہمارے آپ تمام مہمانوں کا اور علماء کرام کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اپنا. آج کا جی وارڈروب کی بات ایک مرتبہ پھر کریں گے. آج کا جو وارڈروب ہے وہ ہمیں اسپانسر کیا i.neek نے، اور ان کی جو پری بکنگز ہیں عید کے لیے وہ سٹارٹ ہو گئی ہیں. i.neek ویئر کے نام سے انسٹا پہ بھی ان کا پیج ہے. تو تھینک یو سو ویری مچ فار آل آف آور اسپانسرز اینڈ وارڈروب برانڈس جو ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں پہلے رمضان سے تل چاند رات ہمارے ساتھ موجود ہیں. تاجی برادرز ہمارے ساتھ موجود ہے جی، ان کی طرف واپس بھی جاؤں گی. اور جو کلام ہے دوسرا وہ ان سے پوچھتی ہوں کہ وہ کون سا پیش کر رہے ہیں جی. چلیے جی.
असर हो